Assalamu alaikum. It's about pharmacy and therapeutic committee. In every hospital, there is a pharmacy and therapeutic committee, which is basically an advisory group of medical staff. बेसिकली ये एडवाइजरी ग्रुप होता है जो एडवाइस करता है, एजुकेट करता है, मेडिकल स्टाफ पे मुश्तमिल होता है और ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी हॉस्पिटल में ये सर्व करता है एज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मेडिकल स्टाफ एंड फार्मेसी डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल फार्मेसी में और दूसरे मेडिकल स्टाफ में जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है या जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के होते हुए बेहतर तौर पे इस्टेब्लिश होता है। This committee is composed of physicians, pharmacists and other health professions जैसे कि नर्सिंग स्टाफ, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसे कि बायोकेमिस्ट, लैब जो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होंगे और ये जो मेंबर्स हैं एडवाइजरी कमेटी की, यानी कि जो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के मेंबर्स हैं, इनका बेसिकली काम ये होगा कि ये पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस लेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। Basically, it is a policy recommending body to the medical staff and the administration ऑफ हॉस्पिटल, जिनका काम क्या होगा, जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग, उसके हवाले से जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है वो ये कमेटी बनाएगी, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। अब बात करते हैं इसके रोल की कि क्या रोल है और क्या पर्पस है इस कमेटी के इस्टेब्लिश करने का। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी हॉस्पिटल में मल्टीपल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, मल्टीपल ड्रग्स अवेलेबल होती हैं और फिर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं उनके यूज़ में, उनके सेफ़ यूज़ में या इफ़ेक्टिव यूज़ में, जितनी भी मुश्किलात आएंगी, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी, उनको फिर सॉल्व करना और जो इफ़ेक्टिव यूज़ है उसको मेक श्योर करना और हॉस्पिटल के अंदर जितने भी ड्रग रिलेटेड मैटर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना और ये मेक श्योर करना कि रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग मैक्सिमाइज हो, यानी कि मैक्सिमाइजिंग रैशनल ड्रग यूज़, ये प्रोग्राम्स अरेंज करना, इम्प्लीमेंट करवाना कि कोई भी वेज हैं जिनके ज़रिए मैक्सिमाइज हो सकता है रैशनल ड्रग्स यूज़, उसको अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करवाना। ये काम होता है फार्मास्यूटिक थेरापेटिक ड्रग कमेटी का या फार्मेसी थेरापेटिक एंड ड्रग कमेटी का। इसके अलावा उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी और नाम से ये कमेटी रखी गई है या बनाई गई है, लेकिन उसका काम यही होगा, इक्विवेलेंट किसके, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के। तो ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल में ओवरऑल द वर्ल्ड ASHP के अकॉर्डिंग जो कमेटी बनाई जाती है उसको फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी कहते हैं, और इसके डिफरेंट रोल्स हैं और पर्पस हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्या रोल और पर्पस हैं इस कमेटी के। Purposes of pharmacy and therapeutic committee that are advisory purpose and educational purpose. Advisory purpose means कि ये कमेटी रिकमेंड करे या तो कोई पॉलिसी अडॉप्ट की जाए या उस पॉलिसीज़ में कोई मॉडिफिकेशन लाई जाए और असेस करे किसी भी फॉर्मुलेशन के हवाले से या इवेलुएशन, सिलेक्शन एंड थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल। तो पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी ड्रग की एवेलुएशन के लिहाज से, सिलेक्शन के लिहाज से एंड थेरापेटिक यूज़ ऑफ ड्रग के लिहाज से, और उसके अलावा जो फॉर्मुलेशन है वो किस तरीके से अडॉप्ट की जाएंगी या उनके हवाले से जो भी असेसमेंट रिक्वायर्ड होगी या कोई नॉलेज या उस हवाले से कोई एडवाइस होगी रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन, रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर वो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चर या फॉर्मुलेट की जाएगी। उसके अलावा ड्रग की इवेलुएशन, ड्रग की फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़,
ان کی ایویلویشن اور ڈرگ کی سلیکشن کے فارمولری میں کون سی ڈرگ سلیکٹ ہونی چاہیے. ا نمبر آف ڈرگس آر اویلیبل ان مارکیٹ. ایک ہی فارمولے پہ مشتمل ہزاروں ڈرگس موجود ہیں, ان میں سے آپ کون سی ڈرگ کو سلیکٹ کریں گے اپنی فارمولری میں. اس کے علاوہ تھراپیوٹک یوز اس ڈرگ کا کہاں کہاں اپلیکیبل ہے. کوئی اینٹی بایوٹک ہے تو وہ کون کون سے انفیکشنس میں دی جاتی ہے, کتنے ٹائپس کے پین میں کوئی ایسی انالجیسک پروڈکٹ ہے تو ڈفرینٹ ٹائپس کے پین مینجمنٹ میں دی جاتی ہے. اس کے علاوہ اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن وہ کون کون سی ڈیزیزز میں دی جا رہی ہیں. تو تھراپیوٹک یوز آف ڈرگ وہ الیبریٹ کرنا, ایڈوائز کرنا کہ کون سی ڈرگس فارمولری میں آنی چاہیے اور کون سی نہیں آنی چاہیے, پلس کوئی مینوفیکچرنگ یا کمپاؤنڈنگ آپ کے اپنے ہاسپٹل میں ہو رہی ہے, اس مینوفیکچرنگ یا کمپاؤنڈنگ یا کسی بھی فارمولیشن کے حوالے سے کوئی بھی ایڈوائس دینا, یہ کام ہوتا ہے فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹی کا. نیکسٹ جو پرپس ہے اس کا وہ ہے ایجوکیشنل پرپس. ایجوکیٹ کرنا اپنی نرسز کو, فزیشینس کو, فارماسسٹ کو اور دوسرے ہیلتھ کیئر اسٹاف کو, تاکہ وہ کرنٹ کمپلیٹ نالج حاصل کر سکیں. کرنٹ کمپلیٹ نالج اباؤٹ ایوری ڈرگ یوزڈ ان دا ہاسپٹل. فارمولری میں انکلوڈ ہر ڈرگس کے حوالے سے کمپلیٹ اینڈ کرنٹ اپڈیٹڈ انفارمیشن ہو. اس کے علاوہ جتنے بھی ڈرگ ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان کے حوالے سے کسی جگہ کنفیوژن ہوتا ہے یا اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی نالج دینی ہے, فزیشین کو, نرسز کو, فارماسسٹ کو یا دوسرے ہیلتھ پریکٹیشنرز کو, تو یہ ایجوکیٹ کرنا کس کا کام ہے, فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹی کا. تو یہ کمیٹی ایسے پروگرامز جنریٹ کرتی ہے اور ایسے لیکچرس یا ایسے سیمینار یا ایسے ایجوکیشنل سیٹ اپس ارینج کرتی ہے کہ جو ایجوکیٹ کر سکیں ٹائملی بیسس پہ ہاسپٹل میں کام کرنے والے فزیشینس کو, نرسز کو, فارماسسٹ کو, دوسرے ہیلتھ کیئر اسٹاف کو. تو دو پرپسز, ٹو مین پرپسز کون سے ہو گئے فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹی کے. ایک ہو گیا ایڈوائزری پرپز اینڈ سیکنڈ از ایجوکیشنل پرپز. Now the organization of this committee. اس کمیٹی کی کمپوزیشن اور اس کا آپریشنز ہاسپٹل کے لحاظ سے ویری کر سکتا ہے. مینس فارمیسی تھراپیوٹک کمیٹی کی جو کمپوزیشن ہے اور جو اس کا آپریشن ہے وہ ویری ہو سکتا ہے, لیکن جس کی کمپوزیشن ہے ان میں ایٹ لیسٹ 3 فزیشینس, ایک فارماسسٹ اینڈ ایک ریپرزنٹیٹیو نرسنگ اسٹاف کا اور ایک ایڈمنسٹریٹر, ان کا ہونا لازمی ہے. اور اس کے علاوہ مزید آپ ایڈیشن اس میں کر سکتے ہیں, جیسے کہ نیوٹریشنسٹ کو, لیب اسٹاف کے کسی ممبر کو, ریپرزنٹیٹیو کو. اس کے علاوہ آپ اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ 3 فزیشینس, 1 فارماسسٹ, 1 ہیڈ نرس اینڈ 1 ایڈمنسٹریٹر, ان کا ہونا لازمی ہے. اس کمیٹی ممبرس کے جو اپوائنٹمنٹ ہیں یا تو یہ الیکٹ ہوں گے آفیشلی ایک آرگنائزڈ میڈیکل اسٹاف, یعنی کہ ان کی الیکشن ہوگی آفیشلی. جو آپ کے ہاسپٹل کے دوسرے میڈیکل اسٹاف ہیں ان کی الیکشن کریں گے, یا تو کوئی گورننگ باڈی ہوگی جو ان کو الیکٹ کرے گی. جو چیئرمین ہوگا اس کمیٹی کا وہ ہوگا فزیشین. ایز این چیئرمین کسی فزیشین کو اپوائنٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ فارماسسٹ یوزولی سیکریٹری کے طور پہ ڈیزگنیٹ ہوں گے. ہیڈ فارماسسٹ یا چیف فارماسسٹ جو اس کمیٹی کا ممبر ہوگا وہ ایز اے سیکریٹری ڈیزگنیٹ ہوگا. ان کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ 6 ٹائم پر ایئر اور مور آفن وین نیسیسری. جتنا آپ ایٹ لیسٹ 6 ٹائمس پر ویک میٹنگ ہو, لیکن اگر فریکوینٹ میٹنگس کی نیڈ ہے, کوئی ایسی پالیسی ہے جو امپلیمنٹ کرنی ہے, کوئی ایسا ڈیسیجن ہے جو ڈسکس کرنا ہے, یا کوئی بھی امینڈمنٹ یا چینج لانا ہے کسی ڈیسیجن میں, پالیسیز میں, تو پھر وہ میٹنگز ریگولر بیسس پہ جلدی کر سکتے ہیں. ویکلی بھی کر سکتے ہیں, بائی ویکلی بھی کر سکتے ہیں, منتھلی بھی کر سکتے ہیں. جب نیڈ ہو تب میٹنگ ارینج کی جا سکتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ 6 ٹائمس پر ایئر اکارڈنگ ٹو ASHP گائیڈ لائنس آپ کو فارمیسی تھراپیوٹک کمیٹی میٹنگ ارینج کرنی. تو یہ کمیٹی نیکسٹ پوائنٹ ہے
the committee should invite its meeting persons within or outside the hospital. یا تو ہاسپٹل کا کوئی ممبر اگر کسی حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی بھی نالج دینا چاہ رہا ہے تو وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل کے آؤٹ سائڈ بھی آپ کسی کنٹریبیوٹر کو, کسی بھی اسپیشلائزڈ پرسن کو, کسی خاص نالج کے حوالے سے جن کو ایجوکیٹ کرنا ہے, یا کسی اسکل کے حوالے سے یا ججمنٹس کے حوالے سے اگر وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں, تو آؤٹ سائڈ دا ہاسپٹل بھی ہم اسپیشلائزڈ یا یونیک نالج کے پرسنس کو انوائٹ کر سکتے ہیں میٹنگ میں, جو کہ ہماری پالیسی میکنگ میں یا ہماری ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگ کہ جو آپ کے ہاسپٹل کا پارٹ نہیں ہے وہ میٹنگ میں انوائٹ ہو سکتے ہیں اگر وہ کسی حوالے سے ہمیں ایکسٹرا ایجوکیشن دے رہے ہیں, اپڈیٹڈ ایجوکیشن دے رہے ہیں, یا ہماری کچھ کنفیوژنس ہیں جو پالیسی میکنگ میں آ رہی ہیں, یا کچھ فارمولیشنس ہیں جن کے حوالے سے ہمیں کرنٹ یا اپڈیٹڈ نالج کی نیڈ ہے, کسی اکوپمنٹ کے حوالے سے یا کسی اسکل یا ججمنٹ کے حوالے سے, تو آپ آؤٹ سائڈ دا ہاسپٹل بھی ایسے پرسنس کو اپنی میٹنگ میں انوائٹ کر سکتے ہیں. جو ایجنڈا ہوگا میٹنگ کا, کہ میٹنگ کیوں ارینج کی جا رہی ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دا ارینجمنٹ آف دس میٹنگ, وہ ایجنڈا یا سپلیمنٹری مٹیریل جو کہ میٹنگ میں ڈسکس ہونے جا رہے ہیں, کسی اکوپمنٹ کے, فرض کریں کسی ٹیبلیٹنگ مشین کا ہمیں ڈیمونسٹریشن دیا جائے گا اس میٹنگ میں, تو براؤچرس اس میٹنگ میں پہلے ہی اس ٹیبلیٹنگ مشین کے ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے پرسنس کو, اور پھر جو ایجنڈا ہے میٹنگ کی, جو ریزنز ہیں وہ بھی ڈیمانسٹریٹ کر دیا جائے گا ایک لیٹر میں سارے ممبرس کو, تاکہ آپ جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو تھوڑی نالج پہلے سے ہو. اس کے علاوہ جو میٹنگ, پچھلی میٹنگ کی جو پریویس میٹنگ کی جو میٹنگ منٹس تھے, یعنی کہ جو کی پوائنٹس تھے پچھلی میٹنگ کے, کہ پچھلی میٹنگ میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا, تو پھر وہ پچھلی میٹنگ کے منٹس بھی پہلے نیکسٹ میٹنگ سے پہلے دے دیے جائیں گے تاکہ آسانی ہو. اور یہ میٹنگ کون پریپیئر کرے گا, یہ منٹس کون پریپیئر کرے گا, یہ میٹنگ کی جو کی پوائنٹس ہیں, جو میٹنگ کے منٹس ہیں, وہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں بائی سیکریٹری, یعنی کہ بائی چیف فارماسسٹ. وہ سیکریٹری میٹنگ کے منٹس پریپیئر کرے گا اور سبمٹ کرے گا کمیٹی کے ہر ممبر کو بیفور دا میٹنگ. جب میٹنگ ہو رہی ہوگی اس سے پہلے میٹنگ کے منٹس, پچھلی میٹنگ کے منٹس ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے, اور جو ہونے والی میٹنگ ہے اس کا ایجنڈا اور دوسرے سپلیمنٹری مٹیریلز دے دیے جائیں گے. اور جو میٹنگ کے منٹس ہیں ان کو پراپرلی ریویو کیا جائے گا, جو چیئرمین ہے اس میٹنگ کے منٹس کو کمپلیٹلی ریویو کرے گا. اور پچھلی میٹنگ کے منٹس دینا یوں ضروری ہے کہ جو ہمیں ریویو کرنے ہوں گے کچھ ڈیسیجنس, تو اس کو ریویو کرنے میں آسانی ہوگی کہ جب ہمیں پچھلی میٹنگ کے منٹس ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. تو ہر ممبرس کو پچھلی میٹنگ کے منٹس, نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا پہلے ہی پرووائڈ کر دیا جائے گا. And the last point is liaison with other hospital committees concerned with drug use, infections control, medical audit shall be maintained. Liaison means communication. دوسرے ہاسپٹل کی کمیٹی سے ریکمنڈیشنس لینا, ان سے کمیونیکیٹ کرنا ڈرگ یوز کے حوالے سے یا کسی بھی اور انفارمیشن کے حوالے سے, جیسے کہ انفیکشن کنٹرول مینجمنٹ وہاں کیسے ہو رہی ہے, میڈیکل آڈٹس وہاں کیسے ارینج کیے جاتے ہیں. Now the committee. This committee ensures safety medication to patient. Means patient safety اور انشور کرنا کہ میکسیمائز ہو تھراپی اینڈ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن رپورٹنگ کم سے کم ہو. تو سیفٹی میڈیکیشن کی میک شور کرنا پیشنٹ تک. نیکسٹ از دا پریپریشن آف اے ہاسپٹل فارمولری. ہاسپٹل فارمولری کی پریپریشن ٹوٹلی ڈپینڈ اپان دس کمیٹی. یہ کمیٹی فارمولیٹ کرتی ہے ہاسپٹل فارمولری کو. نیکسٹ از پبلشنگ اے فارمیسی ایجوکیشنل بلیٹن. فارمیسی ایجوکیشنل بلیٹن ویکلی یا منتھلی بیسس پہ پبلش کرنا بھی اس کمیٹی کے انڈر آتا ہے. مینس جو کانٹینٹ ہوتا ہے پبلشنگ کا وہ اس کمیٹی سے اپروو کیا جاتا ہے. ہاسپٹل میں منتھلی بیسس پہ ہونے والی ساری ایکٹیویٹیز, ایجوکیشنل سیمینارز یا لیکچرز یا کوئی بھی ایسی کیمپنگ
ہاسپٹل کے تھرو ارینج ہو رہی ہے وہ سب اس ایجوکیشنل بلیٹن میں پبلش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی نیو ڈرگ کے حوالے سے ایجوکیشن بھی یا کسی نیو تھیراپی کے حوالے سے انٹروڈکشن بھی اس ایجوکیشن بلیٹن میں ایڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ آف آٹومیٹک اسٹاپ آرڈرس فار ڈینجرس ڈرگ. ڈینجرس ڈرگس، لائف تھریٹننگ ڈرگ، ان کے جو آرڈرس ہیں، فرض کریں کسی ڈرگ میں کوئی ایڈورس ریئیکشن سامنے آتا ہے لارج پاپولیشن میں، تو اس کے آرڈرس کیسے اسٹاپ کرنے ہیں، تو وہ آرڈرس بھی ڈینجرس ڈرگ کے اسٹاپ کرنا بھی انڈر دا آتھورائزنگ آف دس کمیٹی آتا ہے. کے علاوہ سپرویژن آف انویسٹیگیشنل یوز ڈرگس، کلینکل ٹرائل ڈرگس جو بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوئی ہیں ان کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ان کے کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں. وہ کلینکل ٹرائلس آپ کے ہاسپٹل میں پرفارم ہو رہے ہیں، ان کی سپرویژن کرنا، ان کے ڈیٹا انالائز کرنا کہ ریزلٹس کیسے آ رہے ہیں، سیفٹی میک شور ہو رہی ہے، ان کی ایفیکیسی میک شور ہو رہی ہے، اور پیشنٹ کو کتنے مینیجیبل سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں، کتنے سیویئر ایڈورس ریئیکشن یا سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں، ان کے آؤٹ کمس کو سپروائز کرنا اور ان کو ایویلویٹ کرنا بھی انویسٹیگیشنل یوز آف ڈرگس کے یہ بھی اس کمیٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک پروگرام ڈیولپ کرنا کہ جس میں رپورٹنگ ہو سکے انویسٹیگیشنل یوز آف ڈرگس کی، یا رپورٹنگ ہو سکے دوسری ڈرگس کی بھی، جتنے بھی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن رپورٹ ہوتے ہیں انویسٹیگیشنل یوز کے اگینسٹ، کسی بھی مارکیٹڈ پروڈکٹ کے یوز سے اگر کوئی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن رپورٹ ہوتے ہیں، کوئی پرانی مارکیٹڈ ڈرگ ہے اس سے بھی، یا کوئی انویسٹیگیشنل ڈرگ ہے اس سے جتنے بھی ایڈورس ریئیکشن رپورٹ ہو رہے ہیں ان کی رپورٹنگ کیسے ہوگی، کون کون اس کی رپورٹنگ کر سکتا ہے. اوبیسلی پیشنٹ کر سکتے ہیں، پیشنٹ کے کیئر ٹیکرز کر سکتے ہیں، نرسنگ اسٹاف جو آبزرو کر رہا ہے وہ کر سکتا ہے، فارماسسٹ کر سکتا ہے، فزیشین اٹ سیلف خود کر سکتے ہیں، اور اس کمیٹی کو بتا سکتے ہیں، اس کمیٹی کو انفارم کر سکتے ہیں، رپورٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ پروگرام ارینج کرنا کہ جس میں رپورٹنگ ہو سکے، ہر ممبر پیشنٹ سے لے کے ہاسپٹل کا ہر ممبر رپورٹ کیسے کرے گا کسی بھی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کو، اگر وہ دیکھ رہا ہے پیشنٹس میں کسی انویسٹیگیشنل ڈرگ میں یا کسی مارکیٹڈ پروڈکٹ کے یوز کے بعد، تو پھر وہ کیسے رپورٹ کرے گا. اس کے علاوہ پریپریشن آف ایمرجنسی کٹس اینڈ کارڈس. ایمرجنسی کٹس جو کہاں ہوگی، میڈیکل ایمرجنسی سچویشن میں، جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جو ایمرجنسی کٹس ہوتی ہیں ان کی پریپریشن، اور ان کی پریپریشن میں کون کون سے ایجنٹس انوالو ہونے ضروری ہیں. تو یہ سب رسپانسبلٹی کس کے انڈر آتی ہے، فارمیسی تھراپیوٹک کمیٹی کے اندر آتی ہے. جیسے کا رول بہت پرومیننٹ ہے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن پروگرام جنریٹ کرنے میں. تو رپورٹنگ کیسے ہوگی ایک ایڈورس ڈرگ ریئیکشن پروگرام میں؟ بیسیکلی جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جتنی بھی ایڈوانسمنٹ آتی ہیں ڈرگ تھراپی میں، اس کے اگینسٹ جو کانسیکوینسز آتے ہیں، ڈرگ ریئیکشنز رپورٹ ہوتے ہیں. تو ریئیکشن کازڈ بائی بلڈ اینڈ پلازما پروڈکٹس، ان کا یوز جو ہے اس کے حوالے سے جو رپورٹنگ ہوتی ہے، یا تو کسی کیمیکل ایجنٹ کے حوالے سے جو رپورٹنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ ڈائریکٹ رپورٹ کیا جاتا ہے فارماسیوٹک تھراپیوٹک ڈرگ کمیٹی کو. کوئی بھی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن رپورٹ کیا جائے گا ADR فارم میں، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن رپورٹ فارم، جو کہ ہر نرسنگ اسٹیشن پہ اویلیبل ہوگا. یہ رپورٹنگ فارم، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن رپورٹنگ فارم، ہر وارڈ کے ہر نرسنگ اسٹیشن پہ موجود ہوگا، اویلیبل ہوگا. اور جتنے بھی کیس رپورٹ ہوتے ہیں ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کے، وہ رپورٹ کیے جائیں گے اس ADR رپورٹ فارم میں. اور یہ ADR رپورٹ فارم میں جو ان کیسز کو رپورٹ کرے گا وہ کوئی بھی اٹینڈنگ ڈاکٹر ہوگا جو اس وقت وارڈ میں اٹینڈ کر رہا ہوگا اس پیشنٹ کو. نرسنگ اسٹاف بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، پیشنٹ خود اٹ سیلف اس کو نوٹ کر سکتا ہے، اس کے کیئر ٹیکرز اس ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کو نوٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو ان ریٹن رپورٹ کرے گا وہ ہوگا کوئی بھی اٹینڈنگ ڈاکٹر اس وقت. اس کے علاوہ وہ جو ڈرگ ریئیکشن رپورٹ کرے گا وہ شو کرے گا کسی بھی کلینکل فارماکولوجسٹ کو اگر وہ آپ کے ہاسپٹل میں موجود ہے. لیکن اگر کلینکل فارماکولوجسٹ اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ چیئرمین PTC کمیٹی، یعنی کہ فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹی کے چیئرمین کو، یعنی کہ فزیشین کو شو کرے گا.
اس کے علاوہ دا کمپلیٹڈ اے ڈی آر فارم، کسی بھی ڈرگ ریئیکشن کے حوالے سے اے ڈی آر فارم میڈیکل ریکارڈ along with the medical record of patient وہ فارورڈ کیا جائے گا کلینکل فارماکولوجسٹ کو، چیئرمین کو، جب پیشنٹ ڈسچارج ہو جائے گا. پیشنٹ ڈسچارج ہو جائے گا لیکن جو اس کا ایڈورس ڈرگ ریئیکشن فارم ہے وہ ہاسپٹل میں موجود رہے گا انڈر دا ریکارڈ آف پی ٹی سی، اور چیئرمین یا کلینکل فارماکولوجسٹ اس کو ایویلویٹ کرے گا. کیوں؟ اس کے بعد آنے والے پیشنٹ پہ اگر وہ ڈرگ یوز ہوئی ہے اور اس کے بعد آنے والے پیشنٹس پہ یہی سیم ایڈورس ڈرگ ریئیکشن رپورٹ ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس ملٹیپل کمپلینس آ جاتی ہیں کسی بھی ایک ڈرگ کے حوالے سے. پھر وہ ایف ڈی اے کو، آئی ایس او کو، یا کوئی بھی جو ریگولیٹنگ باڈی امپلیمنٹ ہوتی ہے جس کے انڈر وہ ڈرگ بن رہی ہوتی ہے یا جس کے اندر وہ فارمولیشن مینوفیکچر ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے کہ اس ڈرگ میں ود ان 6 منتھ اتنے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن سیم ایکسٹینٹ کے رپورٹ ہوئے ہیں. تو پھر اس ڈرگ کے حوالے سے جو کوئی بھی ڈیسیجن ہے وہ ریگولیٹنگ باڈی لیتی ہے. The main is to advise the medical staff and other hospital administration staff by pertaining the use of drugs, including the انویسٹیگیشنل یوز آف ڈرگ، یعنی کہ جو انویسٹیگیشنل ڈرگس ہیں، کلینکل ٹرائلز جن کا پرفارم ہو رہا ہے، جو ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی ہیں، جو ابھی مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی ہیں، وہ ڈرگس جن کے کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں ود ان ہاسپٹل، اور جو مارکیٹڈ ڈرگس ہیں جو آپ کے ہاسپٹل فارمولری کا پارٹ ہیں جو ہاسپٹل میں یوز ہو رہی ہیں، ان کے حوالے سے ایڈوائز کرنا میڈیکل اسٹاف کو اور ایجوکیٹ کرنا. نیکسٹ از دا ڈیولپمنٹ آف فارمولری. دس از دا موسٹ میجر اسٹیپ performed by this committee. فارمولیٹ آپ کی ہاسپٹل فارمولری میں ڈرگ کون سی ایکسیپٹڈ ہیں، کن ڈرگس کا فارمولری میں انکلوڈ ہونا ضروری ہے، اور آپ کی ہاسپٹل فارمولری کو کانسٹنٹ ریویژن کی کب کب ضرورت ہے، کب کب اس کو ماڈیفائی کرنا ضروری ہے، کب کب پروڈکٹس کو ریپلیس کرنا ضروری ہے. یہ سارے ڈیسیجن فارمولری کے اکارڈنگ لینا بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کمیٹی کی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ڈرگ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی تو آلٹرنیٹ برانڈس لیے جاتے ہیں. کچھ ڈرگس ایسی ہوتی ہیں کہ جو مارکیٹ، جن کی پرائس مارکیٹ میں سڈنلی بہت انکریز ہو جاتی ہے تو وہ پیشنٹ ان کو پرچیز کرنے میں ہیزیٹیٹ ہوتا ہے، تو ان ڈرگس کو بھی کمپیریٹیولی چیپر برانڈ سے آپ ریپلیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سلیکشن آف آئٹم، کون سے کتنے آئٹم، کتنے سلیکشن، کتنے ٹائپس کی میڈیکیشن آپ کی ہاسپٹل فارمولری میں انکلوڈ ہونا ضروری ہے، اور جو آپ سلیکشن کریں گے وہ ٹوٹلی بیسڈ کرے گی ان کی تھیراپیوٹک میرٹس پہ، مینس لارج پاپولیشن پہ ان کے پازیٹیو تھیراپیوٹک آؤٹ کمس آئیں ان پروڈکٹس کے، لارج پاپولیشن کے لیے وہ سیف ہو اور لارج پاپولیشن کے لیے وہ کاسٹ افیکٹو ہو. آپ ملٹیپل ڈرگس، ملٹیپل برانڈس بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ملٹائی نیشنل کا برانڈس بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کچھ آپ لوکل پروڈکٹس، اچھے لوکل پروڈکٹس بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے پیشنٹس کے جو افورڈ نہیں کر سکتے، پرچیز نہیں کر سکتے کاسٹلی میڈیکیشن، وہ آسانی سے کاسٹ افیکٹولی اپنی پرسکرپشن کو پرچیز کر سکیں. اور اس کے علاوہ یہ کمیٹی ایک کام یہ بھی کرتی ہے کہ یہ ڈپلیکیشن آف میڈیکیشن یا ڈپلیکیشن آف پروڈکٹس یہ اوائڈ کرتی ہے. مینس ڈپلیکیشن کو منیمائز کرے. اگر سیم جنرک کا آپ کے پاس 2 پروڈکٹس آلریڈی موجود ہیں تو تیسرا موجود نہ ہو، اور سیم ایفیکیسی کے آپ کے پاس 2 پروڈکٹس ہیں جن کا جنرک سیم ہے، تو پھر یہ ڈپلیکیشن نہ ہو. تو 2 یا 3 آپ آلٹرنیٹ برانڈس رکھ سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ آپ کے پاس سیم برانڈس، سیم جنرک کے پروڈکٹس موجود نہ ہوں. تو یہ سب سلیکشنز اور یہ سارے ڈیسیجن ریگارڈنگ ٹو دا ہاسپٹل فارمولری، یہ ڈیسیجن لینا بھی اس کمیٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. نیکسٹ programs and procedures that help ensure cost effective drug therapy. ایسے پروگرامس یا ایسے پروسیجرز جنریٹ کرنا
کہ جو انشور کر سکیں کاسٹ افیکٹو ڈرگ تھیراپی، مینس وقتاً فوقتاً اپنی برانڈڈ ڈرگس کو، جو اپنی مارکیٹڈ ڈرگس ہیں ان کو ایویلویٹ کرنا، اور ان کا کوئی آلٹرنیٹ اگر آتا ہے تو ایک ایسی کمیٹی بنانا جو کہ آپ کے ہاسپٹل فارمولری میں انکلوڈ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کے مارکیٹ آلٹرنیٹ ڈھونڈتی رہے، اور کوئی بھی مارکیٹ آلٹرنیٹ ان کا کاسٹ افیکٹو پڑتا ہے تو پھر وہ ارینج کروائے، اس کو فارمولری کے اندر انکلوڈ کروانے کے لیے اپلیکیشن دیں۔ اس کے علاوہ ایسے پلان اسٹیبلش کرنا یا ایسے ایجوکیشنل سیٹ اپ ارینج کرنا، ایسے پروگرامس ارینج کرنا جو آپ کے اسٹاف کو، پروفیشنل اسٹاف کو ڈرگ ریلیٹڈ میٹرز کے حوالے سے ایجوکیٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ کمیٹی پارٹیسپیٹ کرتی ہے کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹی، ارینج کرتی ہے کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو ڈرگ ڈسٹریبیوشن، ایڈمنسٹریشن اینڈ دا یوز آف میڈیکیشن۔ تو کوالٹی ایشورنس ایکٹیویٹی مینس وہ ایکٹیویٹیز جس سے آپ ڈرگ کی کوالٹی ایشور کر سکیں، ڈرگ کی کوالٹی مینٹین کر سکیں تھرو آؤٹ دا یوز آف ڈرگ۔ ڈرگ کی ڈسٹریبیوشن سے لے کے کوالٹی ایشور ہونے کا مقصد یہ ہے، کوالٹی کب ایشور ہوتی ہے؟ کوالٹی جب ایشور ہوتی ہے جب آپ گائیڈ لائنس کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ ایس او پیز کو کمپلیٹلی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ایس او پیز کو، ریگولیشنز کو کمپلیٹلی فالو کریں گے ہر اسٹیپ پہ، تو آپ ڈرگ کی کوالٹی کو میک شیور کریں گے، کوالٹی ایشورنس پالیسیز ایکٹیویٹ ہوں گی۔ تو ڈرگ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے تب بھی آپ کوالٹی ایشور کر رہے ہیں، مینز جو ڈسٹریبیوشن پیرامیٹرس ہیں، جو ڈسٹریبیوشن اسٹینڈرڈس ہیں ان کو کمپلیٹلی فلفل کر رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن ڈرگ کی ہو رہی ہے تب بھی آپ جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، جو امپلیمنٹڈ پروسیجرس ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈرگ کا یوز ہے، جب پیشنٹ اس کو یوز کر رہا ہے اور اس کی جو مینجمنٹ ہو رہی ہے، اس کی تھیراپی مینٹین ہو رہی ہے، اس کے پازیٹیو آؤٹ کمس آئیں، اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر کوالٹی ایشورنس اچھی ہو رہی ہے ڈرگ کی۔ نیکسٹ از ٹو ریویو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ریویو کرنا، جج کرنا، ایویلویٹ کرنا ایڈورس ڈرگ ریئیکشنس۔ اس کے علاوہ انیشیٹ کرنا ڈرگ یوز ریویو پروگرامس اور اسٹڈیز اینڈ ریویو دا ریزلٹ آف سچ ایکٹیویٹیز۔ ڈرگ یوز ریویو پروگرامس مینس جو ہاسپٹل کے اندر ڈرگ یوز کی جا رہی ہے، ایڈمنسٹر کی جا رہی ہے، اس کے آؤٹ کمس ایویلویٹ کیے جا رہے ہیں، وہ کیسے ہو رہے ہیں، کیسے ارینج ہو رہے ہیں۔ اور ڈرگ یوز ریویو پروگرام میں آپ ہر ڈرگ کا جو آپ کے ہاسپٹل فارمولری کا پارٹ ہے، جو آپ کے ہاسپٹل میں دی جا رہی ہے ان پیشنٹس کو، اس کو آپ کتنے پازیٹیولی پیشنٹ اس کا رسپانس دے رہے ہیں۔ تو ڈرگ یوز ریویو پروگرامس میں آپ کسی بھی ڈرگ کے حوالے سے آؤٹ کمس دیکھتے ہیں کہ کتنے % پازیٹیو آؤٹ کمس آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ to advise the pharmacy in the implementation of effective drug distribution and control procedures۔ ہاسپٹل فارمیسی کو ایڈوائز کرنا کہ وہ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اچھی ڈرگ ڈسٹریبیوشن، افیکٹو ڈرگ ڈسٹریبیوشن، اپروپریٹ ٹائملی بیسس پہ ڈرگ کی ڈسٹریبیوشن اینڈ کنٹرول پروسیجرس۔ کچھ میتھڈس ایسے ڈیولپ کریں، کچھ ایسی ایڈوانسمنٹ لائیں اپنی ڈسٹریبیوشن پیرامیٹرس میں کہ ڈرگ جتنے وارڈس میں ڈرگ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تھرو سینٹرل فارمیسی، تھرو سیٹلائٹ فارمیسیز، ان میں جو نرسنگ اسٹیشنس ہیں ان پہ ٹائملی بیسس پہ یونٹ ڈوز ڈسپینسنگ ہو ان پیشنٹ کی، اور جو میڈیکل نیسیسٹیز ہیں، میڈیکل سپلائز ہیں، وہ ٹائملی بیسس پہ پرومپٹلی سفیشینٹلی پیشنٹ کو دیے جائیں۔ تو اس کے لیے جو ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، کچھ اکوپمنٹس یوز کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کنویئر بیلٹ سسٹم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ویڈیو بھی دکھاتی ہوں کہ جس سے کنویئر بیلٹ سسٹم اور آپ کو تھوڑا اور ریویو ہو جائے گا۔ تو یہ ڈسٹریبیوشن پروسیس ہے، ڈفرینٹ وارڈس میں آپ کنویئر بیلٹ کے تھرو مٹیریلس، میڈیکیشن سپلائی کرتے ہیں۔ تو ایسے ایڈوائز کرنا، امپلیمنٹ جو ہو سکیں آپ کے ہاسپٹل میں، جس سے افیکٹو ڈسٹریبیوشن ہو میڈیکل سپلائز کی اور میڈیسنس کی۔ تو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں ایک، تاکہ آپ کو یہ بات اور مزید کلیئر ہو جائے۔ یہاں سے ٹیلی لفٹ ایک کنویئر بیلٹ سسٹم ہے،
ٹیلی لفٹ اس اکوپمنٹ کا نام ہے, اس کنویئر بیلٹ کا نام ہے. تو یہ ہاسپٹل گڈس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں, ڈسٹریبیوٹ کرنے میں ہیلپ فل ہے ان ڈفرینٹ وارڈس. تو سینٹرل فارمیسی سے ان پیشنٹ فارمیسی سے ڈفرینٹ وارڈس میں کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے تھرو کنویئر بیلٹ سسٹم, یہ ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. یہ ہے وہ کنویئر بیلٹ, آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ کارٹنس ٹریول ہو رہے ہیں جہاں پہ اسٹور کیے گئے ہیں انہیں. بیسیکلی یہ ویئر ہاؤس میں اسٹور کیے گئے ہیں, اور پھر یہاں سے یہ آ رہے ہیں اسٹوریج ایریا سے آپ کی ان پیشنٹ فارمیسی میں, اور ان پیشنٹ فارمیسی سے ان کو ریویو کر کے, ان کو ایویلویٹ کر کے, ایک دفعہ رینڈملی ان کو چیک کر کے ڈفرینٹ وارڈس میں بھیجا جائے گا اس کنویئر بیلٹ سسٹم کے تھرو. یہاں پہ ارینجمنٹ ہو رہی ہے ان کی کارٹنس کی, اور پھر یہ کارٹن اس کنویئر بیلٹ کے ہی تھرو ڈفرینٹ وارڈس میں چلے جائیں گے. ان کنویئر بیلٹ میں ان کارٹنس کو فل کیا جا رہا ہے. ان میں یونٹ ڈوز ڈسپینسیشن جتنی بھی میڈیکل سپلائیز ہیں وہ چیک کی جا رہی ہیں کہ کتنی کوانٹٹیز میں ایڈ کرنی ہے, یا پیشنٹ کے لحاظ سے جو میڈیکل سپلائیز جتنی کوانٹٹیز میں جانے ہیں وہ ریویو کیا جا رہا ہے, اور وہ ریویو کر کے پھر ان کنٹینرز کو, ان کارٹنز کو سیل کر کے اس کنویئر بیلٹ کے ہی تھرو ڈفرینٹ وارڈس میں بھیجا جائے گا. تو یہ افیکٹو وے ہے ڈسٹریبیوشن کا کہ جس میں پرومپٹلی اور ایکوریٹلی ان میڈیکل سپلائیز کی اور ان میڈیسنس کی ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے ڈفرینٹ وارڈس میں تھرو ان پیشنٹ سینٹرل فارمیسی. اب یہ وارڈس ہیں, اور یہاں پہ پھر کلیکشن ہوگی ان کارٹنس کی ان نرسنگ اسٹیشنز پہ, کہ جہاں سے پھر ان کو کلیکٹ کر کے پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کیا جائے گا. یہ وارڈس میں آئیں گے, اور پھر یہاں سے یہ نرسنگ اسٹیشنز پہ آئے, اور یہاں سے ان کو کلیکٹ کیا گیا. یہ یہاں سے اس کنویئر بیلٹ ٹریول کرتی گئی, اور پھر یہاں سے ان کارٹنس کو کلیکٹ کیا گیا, چیک کیا گیا اگینسٹ دا ریکوائرمنٹ. تو انوینٹری کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھی وہ نرسنگ اسٹیشن سے بھیج دی جاتی ہیں, اور ان ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ سیم کوانٹٹیز ان کارٹنس میں ایڈ کر کے دے دی جاتی ہے نرسنگ اسٹیشنز پہ. تو یہ سب پروسیجرز اڈیپٹ کرنا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا, اگر آپ کے ہاسپٹل میں یہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں تو یہ سب ذمہ داری اس فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹی کی ہوتی ہے کہ وہ جتنی ڈسٹریبیوشن بہتر بنا سکتے ہیں, جتنے افیکٹو وے میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں تو وہ بہتر بناتے ہیں.